बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है। शाम में क्या हो रहा है, शाम के हालात की मुकम्मल तफसीलात, क्या हो रहा है, क्या हो चुका है, क्या होने वाला है। 50 साला इक़्तिदार, 10 दिन की मार, ये कैसे हो गया। और ये ग्रुप कौन सा है जो बागियों का ग्रुप है, ये किस किस का इत्तेहादी रहा। इस ग्रुप का ड्रामाई एक जो सरबराह अबू मोहम्मद अल जोलानी, ये कौन था, ये कौन है, इसमें कैसे तब्दीली आई, अब ये क्या हुआ। रूस और ईरान ने अपने इतने पक्के इत्तेहादी बशारुल असद को यानी शाम की हुकूमत को, शाम को कैसे छोड़ा। ईरान कैसे अलग हुआ, रूस क्यों अलग हुआ, रूस ने अपनी पॉलिसी क्यों बदली। और वो जो बताया जा रहा था, आम तौर पे जो ख्याल था कि ये ग्रुप बागियों का आएगा, चूँकि ये इंतहा पसंद ग्रुप है, ये मज़ारात को मिस्मार करके रख देगा, ये कत्ल व गारत करेगा, ये फ़िरका वाराना इस तरह की रविश सामने आएगी, वो नहीं आई। तो ये क्यों ऐसा हुआ है, इसकी क्या वजूहात हैं। कतर में जो मुआहदा हुआ वो किन किन के दरमियान हुआ, उस मुआहदे में क्या क्या तय पाया, उस मुआहदे में कौन कौन से ममालिक थे, इसराइल क्यों दाखिल हो चुका है शाम के अंदर, शामी फ़ौज रेत की दीवार क्यों साबित हुई है। और ये सारा कुछ इस पर मुकम्मल तफसीलात आपको बताते हैं। दमिश्क में अभी कर्फ्यू नाफिज है, अबूरी हुकूमत के इंतकाल इक़्तिदार की तैयारी है। उधर से अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसल ने हंगामी इजलास तलब कर लिया है। बशारुल असद फरार होके, जिसका पहले कहा जा रहा था कि उसका त्यारा गिर गया है, वो फैमिली के साथ, बच्चों के साथ बशारुल असद का इक़्तिदार कैसे हुआ। और ये इक़्तिदार भी वो जैसे हम नहीं समझते कि जो हुमा बैठा करती थी पुराने ज़माने में, ये इसी तरह का ही कोई चक्कर है। वो एक एक्सीडेंट जिसने बशारुल असद की पूरी ज़िंदगी को बदल के रख दिया, पूरे कैरियर को बदल के रख दिया, पूरी प्रायोरिटीज़ को बदल के रख दिया। ये क्या सूरत हाल है। आखिर ये ऐसा ख़ानदान, अलवी ख़ानदान, जो बहुत ही अक़लियत में था, शाम पर 50 साला इक़्तिदार कैसे कर गया। ये बहुत ही दिलचस्प हक़ाइक़ हैं, ये आपके सामने रखेंगे। और अब क्या होगा, सबसे बड़ी बात, इसको भी सामने रखेंगे। बस जल्दी से आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जहां घंटी का निशान बना हो उसे प्रेस कीजिए, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हमारे वाटर प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं भाई, अल्लाह के करम और आपके ताउन से लग रहे हैं। आप मज़े मज़े की खबरें इंजॉय करें, लेकिन आप प्यासी इंसानियत को, वो इंसानियत जो जोड़ों वाला पानी पी रही है, हम अल्लाह के घर के सामने वाटर प्रोजेक्ट लगा रहे हैं। आप अपने मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए एक वाटर प्रोजेक्ट ज़रूर लगाइए। दमिश्क में कर्फ्यू नाफिज है, क्योंकि अबूरी हुकूमत का इंतकाल इक़्तिदार की तैयारी है। अबूरी हुकूमत की बशारुल असद फरार होकर मास्को पहुंच चुका है। पहले ये बताया गया कि उसका त्यारा कहीं गिर गया है, लेकिन बाद में पता चला कि उसे मास्को ने पनाह दी है, रूस ने। अब वो मास्को में महल में है और जनाब उन्होंने कहा है कि हमने इसे इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर पनाह दी है। ठीक हो गया। इक़्तिदार का खला था तो बागियों ने कर्फ्यू लगा दिया। तो बशारुल असद, रूस ने कहा है कि मुस्ताफ़ी होके गया है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का इजलास भी, हंगामी इजलास आज तलब कर लिया गया है इसी शाम की सूरत हाल पर। और बशारुल असद जो कि लंदन में अमराज चश यानी आई स्पेशलाइजेशन कर रहा था, अचानक से वो शाम आया और फिर शाम का मुतलकुल अनान बादशाह बन गया। ये कैसे हुआ। एक हादसा जिसने उसकी पूरी ज़िंदगी बदल के रख दी। बशारुल असद के वालिद का नाम था हाफिजुल असद, वालदा का नाम था अनीसा मखलूफ। ये अलवी ख़ानदान था और ये अलवी ख़ानदान गरीब तरीन ख़ानदान था। इस ख़ानदान के पास खाने के लिए रोटी तक नहीं थी। ये ख़ानदान अपनी सर्वाइवल के लिए फ़ौज में भर्ती होता और उस ज़माने में बास पार्टी, बे एन से,
یہ وہی باس پارٹی ہے جو عراق میں بھی تھی، یہ وہی باس پر جو کچھ عرصہ بہت عرصہ پہلے مصر میں بھی دکھائی دی. تو بہرحال یہ باس پارٹی کے کٹر حامی بن گئے، اور ان کے والد حافظ الاسد وہ فوج میں بھرتی ہو گئے اپنا نان نفقہ لینے کے لیے، اپنی سروائیول، اپنے بچوں کو پالنے کے لیے کہ جی فوج میں بھرتی ہوں تو کچھ نہ کچھ ملے گا. وہ فوج میں بھرتی ہوئے، ترقی کرتے 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 جناب وہ وزیر دفاع بن گئے. جب وہ وزیر دفاع بنے تو پھر وہ یہ وزیر دفاع بنے 1966 میں. بشار الاسد پیدا ہوئے 1965 میں. اب بشار الاسد 59 سال کا ہے، 60 سال کا. تو یہ 1965 میں، اور ان کے والد وزیر دفاع بنے 1966 میں. ترقی کرتے کرتے فوج میں 1971 میں وہ بن گئے شام کے صدر، ان کے والد حافظ الاسد، اور شام کے صدر بنے. اور 1971 سے لے کر 2000 تک، یعنی تقریباً کو 29-30 سال وہ اپنی موت تک ڈکٹیٹرشپ پوری آمریت کے ساتھ اپوزیشن کو دبایا، انتخابات کرانے سے انکار کیا، وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہو گیا. اب مسئلہ یہ کہ انہوں نے یہ ان کے چھوٹے بیٹے تھے اسد ان کے چھوٹے بیٹے ہیں بشار الاسد، اور جو ان کے بڑے بیٹے تھے وہ باسل الاسد تھے. باسل. تو اب ان کو انہوں نے تیاری کرائی کہ جی میری موت کے بعد یہ سنبھالے گا. اس کو گھوڑ سواری سکھائی، اس کو اسلحہ کی ٹریننگ دی، اس کو سب کچھ گر سکھائے، اس کو فوجی گر سکھائے، سب کچھ اس کو ٹریننگ دی. لیکن اچانک ایک حادثہ ہوتا ہے، کار حادثہ دمشق سے تھوڑا دور، اور وہ ہوتا ہے 1994 میں. 1994 میں وہ حادثہ ہوتا ہے، اور باسل اس میں ہلاک ہو جاتا ہے اس حادثے میں. بس اس حادثے نے پورے کا پورا ایک سینیریو بدل کے رکھ دیا. اس وقت جو بشار الاسد ہیں وہ اس وقت لندن میں چشم امراض چشم یعنی کہ آئی اسپیشلائزیشن کر رہے تھے. وہ بڑے جناب پینٹ شرٹ، اور بڑے جناب وہ مغرب کی تہذیب اور مغرب کی تعلیم، اور بڑی مطلب وہ وہاں ہلا گلا اور سارا کچھ بڑی دلچسپی کے ساتھ، یعنی آنکھوں کا ڈاکٹر بن گیا. ٹھیک ہو گیا. اس کا ارادہ بھی یہی تھا کہ میں یہیں پہ سیٹل ہوں گا، میں یہیں پہ پریکٹس کروں گا، میں یہیں پر رہوں گا. وہ مغربی ذہن کا بندہ تھا، اور اسی طریقے سے بشار الاسد وہاں پہ. لیکن جیسے ہی یہ حادثہ ہوتا ہے 1994 میں، تو فوری طور پہ اس کے والد حافظ الاسد نے اس کو واپس بلا لیا. وہ بھائی اس کا فوت ہو گیا بڑا. اب کہا کہ جی یہ کچھ بھی ہے، یہ اللہ کی رضا ہے. بھائی آپ کا فوت ہو گیا، ہم نے تو یہ سوچا تھا. اسی کو ٹریننگ دی، اسی کو گھوڑ سواری سکھائی، اسی کو اسلحہ کی ٹریننگ دی، سب کچھ اسی کو فوج کی تربیت دی. اب وہ فوت ہو گیا ہے، لہذا میرے بعد اقتدار آپ کے سر بیٹھے گا. اب اسد بڑا حیران، بشار الاسد بہت ہی حیران ہوا. اس نے کہا جی میں، لیکن والد نے کہا، اور وہ بشار الاسد جو ہے نا اس نے کہا ٹھیک ہے میں بن جاؤں گا. 2000 میں دلچسپ صورتحال یہ ہے کہ 2000 میں جب ان کے والد حافظ الاسد کا انتقال ہوا، تو شام کے آئین کے مطابق صدر بننے کے لیے کم سے کم جو آپ کی ایج یا عمر ہے وہ 40 سال ہونی چاہیے. ٹھیک ہو گیا نا، شام کا صدر بننے کے لیے. لیکن اتفاق سے جب 2000 میں حافظ الاسد کا انتقال ہوا تو اس وقت بشار الاسد کی عمر 34 سال تھی. شام کے آئین میں تبدیلی کی گئی کہ وہ ان کو اقتدار سونپنے کے لیے، کیونکہ یہ 34 سال کا تھا، تو جو کم سے کم عمر تھی صدر بننے کے لیے وہ 40 سال تھی. تو آئین میں تبدیلی کی گئی، تبدیلی کر کے اس کو صدر بنایا گیا، اقتدار سونپا گیا. اچھا، پہل تو ظاہر ہے یہ مغرب سے آیا تھا. اس کی بڑی جمہوری سوچ جناب، اس نے ایک خاتون اسماء الاخرس سے شادی کر لی، اور 3 بچے ہوئے. 3 بچوں کے نام اس کے حفیظ، زین اور کریم تھے. اور بہت ہی یعنی کہ کوئی ڈکٹیٹرشپ نہیں، میڈیا کو آزادی، جمہوری قدریں، اور یہ بڑی بڑی تقریریں، اور یہ وہ. اس پیریڈ کا نام دیا گیا دمشق سپرنگ کے نام سے. ٹھیک ہو گیا.
پھر یہ آہستہ آہستہ حالات بدلتے گئے. 2003 میں عراق میں جو حالات ہوئے، پھر صدام کی پھانسی ہو گئی، شام نے عراق کا ساتھ دیا، صدام کا ساتھ دیا. اب یہ ڈر گیا کہ یار یہ تو میرا حشر وہی کریں گے جو انہوں نے صدام کا حشر کیا. اب یہ جیسے جیسے ڈر گیا تو پھر یہ وہ ابھرتی ہوئی جیسے کوئی آوازیں، اس نے بھی والد کی طرح انکار کیا، کوئی الیکشن نہیں کرانا، یہ وہ سارا کچھ، یا اگر کوئی ہو تو برائے نام ہو وغیرہ، اپوزیشن کو دبایا، کسی قسم کی کوئی چیزیں. اب اس دوران فروری 2005 میں لبنان، کیونکہ ظاہر ہے اس نے امریکہ اور مغرب کو ناراض کر دیا، تو فروری 2005 میں لبنان کے سابق وزیر اعظم، آپ کو یاد ہوگا، رفیق الحریری، بیروت میں ایک دھماکے میں چل بسے، وہ مارے گئے. الزام شام اور شام کے اتحادیوں پہ آیا، اور اتحادی ان کے کون تھے؟ رشیا، ایران اور لبنان، حزب اللہ، ان سے بڑے ان کے تعلقات مضبوط ہو رہے تھے. اس پر اس کا جو ہے نا وہ آیا اور الزام آیا. اس الزام کو تو انہوں نے رد کیا، لیکن شام کی جو لبنان میں فوجیں تھیں وہ بھی نکالنی پڑیں، بہت ہی مسائل پیدا ہو گئے. پھر نئی نئی تحریکوں نے ادھر جنم لیا، اسلامی انتہا پسند گروپوں نے، بین الاقوامی مداخلت بھی ہو گئی. اب اینٹاگونسٹک گروپس بننے لگے، شام کے اتحادی، روس، ایران، حزب اللہ، لبنان وغیرہ اور شام کی حمایت میں، اور ترکی اور خلیج فارس کے باقی ممالک مخالفت میں. اور پھر 2013 میں دمشق کے قریب ہم نے دیکھا کہ ایک غوطہ نامی جگہ ہے جو حزب اختلاف کا وہاں بڑا کنٹرول تھا، وہاں پر کیمیائی حملہ کیا گیا اور سینکڑوں لوگ اس میں ہلاک ہو گئے. اب بشار الاسد حکومت پر الزام لگا، اور الزام کے ساتھ ساتھ اس پر بہت تنقید بھی ہوئی، اس نے تنقید کی لیکن یہ بہت زیادہ. اب اس کے بعد ایک خلفشار اور انتشار شروع ہو گیا. لیکن جب یہ انتشار چلتا رہا، وہ آپ کو پتہ ہے کہ ابو بکر البغدادی، وہ داعش عراق پہ بھی چڑھ پڑی، اور شام کے بھی بہت سارے علاقے اس نے وہ اپنے قبضے میں کر لیے وغیرہ وغیرہ. تو پھر اب لیکن الٹیمیٹلی ہم نے دیکھا کہ روس کے تعاون سے، ایران کے تعاون سے، حزب اللہ کے تعاون سے بشار حکومت نے زیادہ تر علاقوں کا دوبارہ کنٹرول بھی حاصل کر لیا، داعش بھی ختم ہوتی گئی، عرب ملکوں کے سفارت خانے بھی پھر کھل گئے، شام میں امن آنا شروع ہوا. لیکن ہم نے دیکھا کہ اکتوبر 2023 میں حماس نے جیسے ہی اسرائیل پہ حملہ کیا، اس کے بندے اغوا کیے، فوجی اغوا کیے، سویلین اغوا کیے. اب یہاں سے ایک نئی جنگ چھڑ پڑی اور ایک نیا منظرنامہ، پورے کا پورا منظرنامہ بدل گیا. ادھر ہم نے دیکھا کہ روس اور یوکرین کی جنگ شروع ہو گئی، ادھر ہم نے دیکھا کہ اسرائیل اور حماس کی جنگ شروع ہو گئی. اسرائیل نے فلسطین پہ حملے شروع کر دیے، نسل کشی شروع کر دی، 45-50 ہزار لوگوں کو شہید کر دیا. اسرائیل اور حزب اللہ بیچ میں کود پڑا. پھر ہم نے دیکھا کہ ایران پر اسرائیل کا حملہ، اسرائیل پر ایران کے حملے، ایران بھی اس جنگ میں ملوث ہو گیا. لبنان میں تو جنگ بندی ہو گئی، تو جیسے ہی جنگ بندی ہوئی تو توجہ ساری شام پر آ گئی. اب ہیئت تحریر الشام، اس نے اچانک حلب پر حملہ یا قبضہ کر لیا. اب جیسے ہی اس کا حملہ ہوا، 10 دن میں دمشق فتح ہو گیا. 10 دن میں اسد خاندان کا 50 سالہ اقتدار 10 دن کی مار ثابت ہوا. یہ ہیئت التحریر الشام، جس کو HTS کہا جا رہا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ ہیئت التحریر الشام، آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ القاعدہ کی بھی اتحادی تھی، جب یہ داعش، ابو بکر البغدادی کی قیادت میں داعش عراق اور شام پر بہت سارے علاقوں پر قابض ہوئی، یہ ان کے ساتھ بھی کام کرتے رہے. یہ ایک النصرہ فرنٹ تھا جو ان کے ساتھ ساتھ ایک باغیوں کا گروپ تھا، اور یہ انتہا پسند تھے اور یہ لڑتے رہے. النصرہ فرنٹ کا القاعدہ کی تنظیم کے ساتھ بھی تعلق تھا، لیکن 2017 میں القاعدہ سے انہوں نے اپنی راہیں جدا کر لیں، کچھ اور گروپس بھی ان میں شامل ہو گئے،
اور کچھ وہ تھے جناب سیرین نیشنل آرمی جس کو ترکی سپورٹ کر رہا تھا، وہ بھی اس میں شامل ہو گئے۔ اب یہ ہم نے دیکھا کہ 50 سالہ اقتدار 10 دن کی مار ثابت ہوا۔ دو قوتیں یعنی روس اور ایران کی حمایت دونوں اس وقت مشکلات کا شکار تھیں، کیونکہ ادھر یوکرین میں، ادھر ایران اسرائیل کے ساتھ، ادھر حزب اللہ کو کمزور ہوا کیونکہ اس کی لیڈرشپ کو بہت ہی ہٹ کیا گیا۔ حسن نصر اللہ شہید ہوا، اس کے بعد حماس کے لیڈران شہید ہوئے۔ ایران میں بہت ساری اس طرح کی شہادتیں ہوئیں۔ ایران میں خود جو ہے نا حماس کا سربراہ شہید ہو گیا، تو پھر اسماعیل ہانیہ۔ اب بہت ساری اس طرح کی صورتحال اوورال ایک اس طرح کی صورتحال۔ رشیا نے اپنی فارن پالیسی چینج کی، لاکھوں اس کے سولجر وہاں یوکرین میں مارے گئے۔ ادھر ایران اسرائیل کا اب وہ بھی اپنے گھر تک محدود ہو گئے، رشیا نے بھی پالیسی چینج کی۔ اب ایک معاہدہ طے پایا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یار یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ عام طور پہ لوگوں نے کہا کہ مزارات پہ حملہ ہوگا، مزارات کو شہید کیا جائے گا اور فرقہ وارانہ فسادات پھوٹ پڑیں گے، کیونکہ ظاہر ہے ابو محمد، یہ میں بتاتا ہوں کہ ابو محمد الجولانی کون ہیں، یہ اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تو ان کی چونکہ جو شہرت تھی اس حوالے سے پھر ہمیں پتہ چلا کہ نہیں، قطر کے شہر دوحہ میں ایک معاہدہ ہوا ہے جس میں روس بھی تھا، ترکی بھی تھا، ایران بھی تھا، سعودی عرب بھی، کچھ دیگر خطے کے ممالک بھی تھے۔ انہوں نے کہا کہ اس معاہدے میں طے پایا کہ مقامات مقدسہ کا احترام کیا جائے گا، اور اب ظاہر ہے جب آپ مقامات مقدسہ کا احترام کریں گے تو پھر فرقہ وارانہ بھی کسی قسم کی کوئی ایسی روش یا اس طرح کی کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوگی، تو اس سے بھی اجتناب کیا جائے گا۔ تو اسی وجہ سے ان مجاہدین نے یا باغیوں نے یا ان کو جو بھی نام دے دیں، انہوں نے ایک طرح کا اناؤنسمنٹ کی کہ یہ کوئی سنی شیعہ جنگ نہیں ہے، یہ کسی قسم کا کوئی یہ ایک اپنے ایک ملک ہے، اس کا اپنا مقامی سیاسی گروپ ہے، اس نے یہاں پر یہ وہ کیا ہے۔ بعد میں اعلانات بھی کیے گئے، اور بعد میں ان کا کل ہم نے دیکھا کچھ ویڈیوز بھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نواسی حضرت علی کی بیٹی، حضرت سیدہ فاطمہ کی بیٹی جناب زینب سلام اللہ علیہا کے مزار سے بھی کچھ اس طرح کے وہ آئے اناؤنسمنٹ، اور کسی قسم کا تو وہاں پر جو پھنسے ہوئے یہاں پاکستانی زائرین، اب ان کو بھی کسی نے کچھ نہیں کہا، کسی قسم کا کوئی نہیں۔ تو یہ اس معاہدے کی وجہ سے ہوا۔ اب آ جائیں کہ باغیوں کے سربراہ ابو محمد الجولانی کون ہیں۔ ان کی بھی شخصیت بہت دلچسپ ہے، القاعدہ سے بھی یہ منسلک رہے۔ 2016-17 میں انہوں نے القاعدہ سے دوری اختیار کی۔ اب انہوں نے جب یہ آئے اور انہوں نے دمشق پر قبضہ کیا تو انہوں نے کہا کہ اب مستقبل ہمارا ہے، اقتدار کی منظم منتقلی تک شام کے ریاستی اداروں کی نگرانی وزیر اعظم کریں گے۔ 1982 میں یہ ابو محمد الجولانی ریاض میں سعودی عرب میں پیدا ہوا، تاہم بعد میں ان کے والد بھی ادھر آئے کہیں ملازمت کے سلسلے میں، اور بعد میں یہ آ گئے دمشق۔ ان کے اپنے بقول جو انہوں نے مختلف انٹرویوز دیے، وہ کہتے ہیں کہ میرا جو جہادی نام ہے وہ ابو محمد الجولانی ہے، یہ میرا جہادی نام ہے، اور میرا جو اصل نام ہے وہ احمد حسین ہے۔ امریکہ نے حیات التحریر اور شام یعنی HTS اور جولانی ان کا جو سربراہ ہے، دونوں کو دہشت گرد قرار دے رکھا ہے۔ تو اب وہ ٹرمپ نے بھی کہا اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن اب صورتحال تبدیل ہو گئی ہے۔ اب بہت سارے جب صورتحال تبدیل ہوئی تھی تو یہاں پر بہت سارے طالبان کے رہنماؤں کے بھی امریکہ نے اس دہشت گردی والی لسٹ سے نام ہٹائے تھے۔ تو اب یہ کیا 2013 میں النصرہ فرنٹ، ابو بکر البغدادی نے کہا تھا کہ اس النصرہ فرنٹ کو ہمارے ساتھ داعش میں ضم کر دو، لیکن ابو محمد الجولانی یعنی اسی احمد حسین نے کہا کہ نہیں، اس نے ابو بکر البغدادی کی تجویز کو نظر انداز کر دیا تھا۔ 2014 میں یہی ابو محمد الجولانی نے الجزیرہ کو ایک انٹرویو دیا تھا، اور وہ الجزیرہ کو آج بھی وہ موجود ہے انٹرویو، آپ دیکھ لیجئے الجزیرہ کو جو انہوں نے انٹرویو دیا یوٹیوب پر ہے۔ انہوں نے چہرہ ڈھانپا ہوا تھا اس انٹرویو میں، اور انہوں نے چہرہ ڈھانپا ہوا تھا، ان کا بہت ہی شدت پسند چہرہ تھا، ایک طرح کا انتہا پسند تھا۔ اس انٹرویو میں اس نے واضح کہا تھا کہ شام میں علویوں کی، شیعوں کی، دروز کی، مسیحوں کی کوئی جگہ نہیں ہے۔
انہوں نے بالکل بہت واضح طور پہ کہا تھا۔ 2016 میں پہلی بار انہوں نے اپنا چہرہ دکھایا اور القاعدہ سے انہوں نے اپنی راہیں جدا کر لیں۔ پھر انہوں نے جبہ و فتح الشام کے نام سے ایک تنظیم بنائی، پھر اس میں مزید چھوٹے گروپ شامل ہوتے گئے، اور یہ پھر حیت التحریر الشام کے نام سے گروپ سامنے آیا۔ یہ شدت پسند گروپ تھا، لیکن اسی ابو محمد الجولانی نے انہی گروپ کے ان کے جو شدت پسند لوگ تھے یا انتہا پسند لوگ، پھر لوگوں نے دیکھا کہ اس نے ان کو پینٹ شرٹس پہنانی شروع کر دی۔ یہ وہ چینج تھی، یہ وہ تبدیلی تھی جو اس میں تبدیلی آئی۔ تو الجولانی نے کہا کہ ملک میں، یہ الجولانی نے بعد میں خود کہا کہ ملک میں مذہبی رواداری اور برداشت پر بھی زور دیا جائے گا، اور مذہبی رواداری اور برداشت کو بھی اس کو پروان چڑھایا جائے گا۔ اس کے بعد دروز کمیونٹی سے اس نے رابطے کیے، چونکہ النصرہ فرنٹ کے وقت دروز کمیونٹی پر بہت حملے کیے گئے تھے، ان سے اس نے معافی مانگی، پھر کرد کمیونٹی سے بھی معافی مانگی اور ہمدردی کی، پھر کہا کہ مغرب اور امریکہ نے ویسے ہی ہم پر پابندیاں لگا رکھی ہیں، تو اس نے مغرب اور امریکہ کو بھی خیر سگالی کا پیغام پہنچایا۔ اس نے کہا ہم کسی فرقے کے خلاف نہیں ہیں۔ اب اقتدار کون سنبھالے گا؟ ایران، روس اور ترکی کا کیا ہوگا؟ ظاہر ہے روس کا طوس میں سب سے بڑا بحری اڈا ہے، یہاں پر ایران کے اپنے فوجی بھی یہاں پر لڑتے رہے، یہاں پر وہ ایران کا جرنیل جو قاسم سلیمانی وہ یہاں پر بھی یہیں پر شام میں بیٹھا رہتا تھا، بہت ساری چیزیں تھی۔ ٹرمپ اب 20 جنوری کو آ رہا ہے، اس میں بھی اسرائیل بولان کی پہاڑیوں سے اندر داخل ہو چکا ہے، کیونکہ بولان کی شام اور اسرائیل کے درمیان جو بولان کی پہاڑیاں تھیں وہ ایک بفر زون کے طور پہ تسلیم کی گئی تھیں۔ اب وہ جناب اس کو ساری چیزوں کو توڑ پھوڑ کے وہ آ گیا ہے، اور اب استحکام آئے گا یا مزید شورش ہوگی؟ اب انتقال اقتدار ہو جائے گا یا نہیں، یہ شورش برقرار رہے گی؟ اور اگر انتقال اقتدار ہو جائے گا تو انتقال اقتدار ہونے کے بعد حکومت پراپر طور پہ کون سنبھالے گا؟ وزیر اعظم کون ہوگا؟ صدر کون ہوگا؟ اور انتقال اقتدار کے بعد امن آ جائے گا یا نہیں؟ یہ شورش اور وہاں پر اس طریقے کا دہشت گردی اور اس طریقے کی شورش اور اس طرح سے برقرار رہے گی۔ عالمی طاقتیں ظاہر ہے بہت بڑی ایک گیم کھیلتی ہیں۔ اب قطر معاہدے کا پاس رکھا جائے گا یا اس کو توڑا جائے گا، یا اپنے آپ کو سٹیبل کرنے کے بعد کچھ مزید اس طرح کی حرکات کی جائیں گی؟ کیونکہ اب عالمی لیول پہ نا بہت ساری چیزیں عجیب و غریب سی نمودار ہو رہی ہیں۔ وہ چیزیں جو کبھی، اب آپ نے دیکھا کہ آل سعود نے وہ جو اہل بیت کے گھر تھے ان کو کبھی مسمار کر دیا تھا، جو ان کے مزارات تھے، جو ان کے روزے تھے، ان کو مسمار کر دیا گیا تھا۔ لیکن اب ہم نے سنا ہے کہ چائنا نے جو ایران اور سعودی عرب کا معاہدہ کرایا ہے، اس معاہدے کے تحت وہ روزے دوبارہ تعمیر کیے جائیں گے، اور وہ ایران تعمیر کرے گا، اور وہ ایران تعمیر کرے گا تو ظاہر ہے سعودی عرب اور محمد بن سلمان جو کہ بہت بڑی چینج لائے ہیں اپنے ملک میں، اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑے بڑے کانسرٹس، میوزک کانسرٹس ہو رہے ہیں وہاں پر۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ یہاں پر جو اوورآل یہ جو پوری ایک انڈسٹری ہے یہ زیارات کی، یہ جو ریلیجس ٹورزم ہے، اس سے آپ اربوں ڈالر کما سکتے ہیں، اور کما بھی رہے ہیں، ظاہر ہے حج سے بھی کما رہے ہیں۔ عراق کتنا تباہ برباد ہو گیا تھا، لیکن وہ وہاں پہ جو مقامات مقدسہ ہیں، کربلا میں، نجف میں، کاظمین میں، اس سے وہ کروڑوں ڈالر کما رہا ہے، اور وہ اس کی یہ والی جو ٹورزم کی انڈسٹری ہے یہ یہاں ہمارے ہاں سکھوں کے مقدس مقامات ہیں، تو یہاں پاکستان لاکھوں ڈالر کماتا ہے ہر دفعہ جب وہ آتے ہیں، ان کو اسی طریقے سے حج پہ لوگ جاتے ہیں۔ سعودی عرب بہت زیادہ کماتا ہے، ایران میں جو ٹورزم اس طرح کی جو ریلیجس ٹورزم ہے وہاں پر بھی، تو اب شام میں بھی اسی طرح سے ہے۔ یہ بہت بڑی ایک انڈسٹری، آج کل آپ کو پتہ نا سارا کچھ اکانومی ہی وہ کرتی ہے، تو آج کل بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا خیال ہے کہ بھی تیل کی دولت کے علاوہ بھی آپ کے پاس ملٹیپل سورسز ہونے چاہیے، جو اس طرح، کیونکہ ساری جنگ تو اکانومی کی ہے سارا کچھ۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ جو قطر میں جو معاہدہ ہوا ہے، دوحہ میں، قطر کے شہر دوحہ میں ایران تھا، ترکی، روس، سعودی عرب وغیرہ باقی دیگر ممالک، تو ان میں ظاہر ہے ان کے وہ جو باقی لوگ ہیں
اب بہت سارے اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ترکی جیت گیا، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ترکی سپورٹ تو کر رہا ہے، ہمدردی تو کر رہا ہے باقی گروپوں کے ساتھ، لیکن باقی گروپوں پر ترکی کا کنٹرول نہیں ہے۔ اب دیکھتے ہیں کس کا کنٹرول ہے، ہوتا کیا ہے۔ صورتحال بہت دلچسپ ہے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ظفر نقوی ویلفیئر فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام پینے کے صاف پانی کا ایک اور پروجیکٹ آج مرحوم محمد طلال بدر کے اثار ثواب کے لیے مکمل کیا گیا۔ خالق کائنات طلال بدر کی مغفرت فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ پروردگار مرحوم نوجوان محمد طلال بدر کے درجات کو بلند فرما، ان کے والدین کو صبر جمیل عطا فرما۔ السلام علیکم احباب، ظفر نقوی ویلفیئر فاؤنڈیشن کا پروجیکٹ صاف پانی محفوظ زندگی ذی قدر پاکستانی اور اوورسیز پاکستانی ڈونرز کے تعاون و محبت سے جاری ہے۔ آج کا پروجیکٹ انتہائی غریب اور پسماندہ علاقے میں مرحوم محمد طلال بدر کے ایصال ثواب کے لیے ان کے والدین نے ڈونیٹ کیا۔ دعا گو ہیں کہ خالق کسی کو بھی جوان بچوں کے دکھ نہ دکھائے۔ محمد طلال بدر رواں سال ماہ ستمبر میں اس دار فانی سے عین جوانی کے عالم میں رخصت ہوئے۔ یہ ان کی فیملی اور خصوصاً والدین کے لیے بہت بڑا دکھ ہے۔ خالق کائنات ان کی فیملی کو مزید دکھوں سے امان عطا فرمائے اور دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ طلال بدر کی مغفرت فرمائے۔ ناظرین، اس علاقے کے لوگ پہاڑوں سے بارشوں کا آنے والا پانی جوڑوں اور ندی نالوں سے بھر کر استعمال کرتے ہیں، جو کہ صحت کے لیے انتہائی مضر ہے۔ آپ احباب کے تعاون سے یہاں کی غریب اور نادار عوام کا یہ دیرینہ مسئلہ حل ہوا۔ ظفر نقوی ویلفیئر فاؤنڈیشن آپ کے اعتماد پر پورے اترتے ہوئے وطن عزیز میں دکھی انسانیت کی خدمت میں دن رات کوشاں ہے۔ ظفر نقوی ویلفیئر فاؤنڈیشن محمد طلال بدر کی فیملی کے اس دکھ میں برابر کی شریک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ تمام احباب پر اپنی رحمت فرمائے اور ہر دکھ سے محفوظ فرمائے۔ ظفر نقوی صاحب کا شکریہ ادا کرنے کہ ساکو بہت بڑی تکلیف ہے پانی دی تے انہاں دا بہت بڑا احسان ہے اور سارے بہت بڑا مسئلہ سارا انہاں حل کیتا ہے۔ اللہ ظفر نقوی ویلفیئر فاؤنڈیشن کے بہت مشکور ہیں کہ انہوں نے ہمارے علاقے کے لیے پانی سے سپلائی اسکیم لی، کیونکہ ہمارے علاقے میں پینے کے پانی کا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ہم ان کی تمام ٹیم کے بہت مشکور ہیں۔ ہم ظفر نقوی فاؤنڈیشن کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے پانی کے لیے ہمیں یہ ووٹ دیا ہے۔ سارا علاقہ ایک بہت پسماندہ علاقہ ہے جہاں پانی کی بہت سخت قلت ہے تے اساں مشکور ہیں، بے حد مشکور ہیں ظفر نقوی صاحب دے جنہوں نے سارے شہر دے وچ آن کے علاقے دے وچ آن کے یہ پمپ وغیرہ واٹر اسکیم شروع کی ہے۔ اساں انہاں دا بے حد شکریہ ادا کریں۔ پروردگار مرحوم نوجوان محمد طلال بدر کے درجات کو بلند فرما، ان کے والدین کو صبر جمیل عطا فرما اور مرحوم کے نام اعمال میں نیکیاں اور حسنات میں اضافہ فرما اور ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ پروردگار اس اہلیان علاقہ کے پانی کے مسئلے کو حل فرما، آب شیرین عطا فرما۔